अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को खत लिख दिया है जिसमें उसने इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हुकूमत को इससे आगाह किया है। इन तरमीम के मामले को वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस में लाने का मुतालबा भी किया गया है। ये खत सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की कई शिकें आइन से मुतसादिम है। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़, सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग, ये आइन से मुतसादिम है। जबकि इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि वोटर लिस्टों का जो इख्तियार है वो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन के और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वो सदर ममलिकत को आगाह भी कर चुका है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी खत के जरिए इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टीज को बुलाकर उनसे तजावीज़ और राय लेने का वो कह चुके हैं। आज पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि पार्लियामान और आइनी इदारे में अदम एतमाद पर उनको तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन चुराने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से भी इन मामलात पर मुशावरत नहीं की। हुकूमत किसी मुआहदे के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। हुकूमत ने स्पीकर के जरिए ऑपोजिशन के साथ मुआहदा किया। कल बाबर अवान साहब ने कहा है कि वो डन डील है, उसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ये हुकूमत नाकाबिले एतबार है। इनकी किसी लफ्ज पे एतबार नहीं है। इनके दो चेहरे नहीं है, कोई दर्जन चेहरे हैं। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़िश्ता रोज मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा था कि कौमी असम्बली में पास होने वाले कवानीन अब वापस नहीं लिए जा सकते। इन बिलों पर अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक रहा। बाबर आवान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात जाहिर किए हैं, अच्छा होता कि हुकूमत से बात करते, और यह भी कहा कि कानून साजी का जो मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को ही हासिल है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई आईनी अदालत भी कानून बना नहीं सकती। किसी भी दूसरे इदारे को पार्लियामेंट के अलावा कानून साजी की मैंडेट हासिल नहीं है। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। जो कानून साजी का अमल है और खास तौर पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट, उस पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत किसी तरह से भी किसी जगह से भी उसको डिरेल होने दे। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने, जिन्होंने बजट इजलास में अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन करीब है और इस पर मिलकर कानून साजी करनी चाहिए और इस मामले पर मिल बैठकर कानून साजी वक्त की अहम जरूरत है। साल हुकूमत के गुजर गए हैं, चौथा साल इलेक्शन मुहिम का होता है। 4 साल की हुकूमत के बाद लोग इलेक्शन में उतर जाते हैं। हमें बेहतर इलेक्शंस के मामलात की तरफ जाना चाहिए। वो वक्त आ गया है कि हमें तलखियों को खत्म करना है। ना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे तो बाइडेन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। सारी पार्टियों को मिल बैठकर इस चौथे साल में इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत करनी चाहिए। क्या अपोजिशन पार्लियामान में इन मंजूर कराए गए कवानीन पर, जिन पर वो एतराज कर रही है, कोई तब्दीली करवा सकेगी? एक तो ये अहम मामला है। पार्लियामानी सियासत से जुड़ा एक और सवाल अपोजिशन की सियासत का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया यही रहा है कि हुकूमत को पार्लियामान के अंदर टफ टाइम दिया जाए। शहबाज शरीफ भी इसी तर्ज सियासत के जो है वो हामी नजर आते हैं। अब अपोजिशन इस्तीफे भी नहीं दे रही, लिहाजा उसकी सियासत का महवर आने वाले 2 सालों में पार्लियामान ही होगा। हुकूमत का रवैया पार्लियामान में अलबत्ता खासा जारहाना नजर आता है। अपोजिशन मुनकसिम है जिस पर उसे हुकूमत से ताने भी मिलते हैं। क्या ऐसे में अपोजिशन हुकूमत को कोई पार्लियामान के अंदर टफ टाइम दे सकेगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। एक और अहम इशू है जो वैक्सीन की किल्लत का, उसकी भी खबरें हैं, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं करा देता हूँ। अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहबा, तो आपके वक्त का। नफीसा शाह साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होंगी। और जावेद अब्बासी साहब सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगे। जावेद अब्बासी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं अंदलीब साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के और अपोजिशन के आपके
ان منظور کرائے گئے قوانین پر آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو انتخابی اصلاحات والا جو بل ہے، کیا ان کا جواز ہے؟ شکریہ رحمان. سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بل اکتوبر 2020 میں لے کیا گیا اور اس پہ مسلسل کہا گیا اپوزیشن کو کہ جی آپ اس پہ بحث کریں. ہم نے کہا جی کمیٹی بھی آپ کو یاد ہے بنائی تھی، یہ نہیں آئے. ان کو ہم نے بارہا انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں، بیٹھیں، بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے. بل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. کوئی بل جو ہوتا ہے وہ اس کے ہر کلاز کو ہر بندہ نہیں ایڈمٹ کرتا. اس پہ بحث ہوتی ہے، اس پہ نیگوسیشن ہوتی ہے، وہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، پھر کمیٹیوں سے واپس آتا ہے، پھر اپر ہاؤس میں جاتا ہے، تو اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی اپوزیشن ہے، اور میں نے زندگی میں اتنی نااہل اور نالائق اپوزیشن نہیں دیکھی جس کے اندر مطلب 11 بندے کیا، وہ 2 بندے جو ہیں وہ آپس میں اگری نہیں کر سکتے کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے جس دن یہ بل پاس ہوئے ہیں، اور یہ آپ نے دکھایا ہے، آپ دوبارہ دکھا دیں، بل کی جب بحث کی بات آئی انہوں نے کورم کال کر دیا. اب کورم جب کال کیا، کورم ہمارا گنا گیا، ہمارے بندے پورے تھے، واپس بلایا، پھر بحث کا کیا، اور انہوں نے وہاں شور مچایا، ہنگامہ مچایا. اس کے بعد پھر کورم کال کر دیا، پھر انہوں نے گنا، پھر ہمارا کورم کمپلیٹ تھا. 4 دفعہ کورم کال کیا، جس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ وقت ضائع کرنا ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی. بلاول زرداری صاحب نے کہا جی میں بولوں گا. اسپیکر نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بحث کریں اس بل پہ. وہ شروع ہو گئے قادر مندوق کے اوپر بجائے الیکشن کے اوپر. اور اس کے بعد آبویسلی وہ آپ نے مائک لیا کہ جی میں بل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ قادر مندوق پہ شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ بل پڑھا، کیونکہ آپ دیکھیں تیسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں، نہ یہ بجٹ پڑھتے ہیں، اتنے نااہل اور نالائق ہے، نہ یہ پڑھتے ہیں. آپ نے بل پڑھا. انہوں نے کہا جی الیکٹرانک ووٹنگ پہ وہ وائی فائی اویلیبل نہیں ہوگا، ہمارے تو گاؤں کے انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا. انٹرنیٹ اور وائی فائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں، مطلب اسی پہ چیخے جا رہے تھے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. دیکھیں تو صحیح، جیسے اب تک آپ نے جو سپیچز ان کی دیکھی ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں، یا آپ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا بجٹ. ساری باتیں جو بجٹ کی لکھی ہوئی ہیں وہ کہی جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. نہ کوئی کانٹینٹ ہے ان کی سپیچز میں، نہ کوئی سبسٹنس ہے، نہ ریکمنڈیشن ہے. یہ آپ اپوزیشن کے کانٹینٹ پہ اس کا جواب دیں گے جاوید عباس صاحب. لیکن ایک اور اعتراض اپوزیشن کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا بھی ہے. الیکشن کمیشن کے جو تحفظات ہیں، جو اعتراضات ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی شقیں جن میں نادرہ کو اختیار دینے کا معاملہ ہے وہ بھی، اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، آئینی معاملات ہیں جس میں اوپن بیلٹنگ اور اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان سے تو نہ صحیح ان سے پوچھا جا سکتا تھا یا مشاورت ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اچھی بات ہے، انہوں نے اپنے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں، اور چونکہ وہ ایک کنیکٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی رائے ضرور آنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپر ہاؤس میں جائے تو وہ جو ذیلی کمیٹی ہے ان کی رائے اور بھی لے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے اپنے دائرہ کار میں جو ایشوز وہ لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اس پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، الیکشن کمیشن سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ جتنی الیکشن کمیشن کی ساکھ خراب ہوئی ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، آپ نے جو قانون بنائے میں اس کو عمل کرتے ہیں. سب مانتے ہیں کہ جی یہ 70 کے بعد سارے الیکشنز جو تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے، اور سارا بلیم جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں جو آپ ہمیں کہتے ہیں. اب اگر پچھلی دفعہ جو چینجز آئے 2017 میں، اس میں بھی آپ نے پورے ریفارمز کے پھر بھی اسی طرح اعتراضات ہوئے. اگر پھر بھی اسی طرح اعتراضات ہوئے تو بیسک سسٹم میں فالٹ ہے. اور جب تک آپ بیسک سسٹم جہاں سے دھاندلی ہوتی ہے، ٹھپے لگتے ہیں، وہ نہیں چینج کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ اس کو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور جو سب سے ڈیولپ ڈیموکریسی ہے وہ اس کو کرتی ہے، تو پھر ہم اگر بیٹھ کے بس سمپلی کہتے ہیں جی ہم نے نہیں سننا، ہم نے انتخابات اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ناصرہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، یہ کہنے کی وجہ سے
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم فالٹ، سسٹم میں ٹویک کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو امپروو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ پرانا سسٹم فیل ہو گیا ہے، نیا سسٹم لانا ہے۔ وہ آپ کو لگتا ہے ویسے نہیں چل سکتا؟ ٹھیک ہے جاوید عباسی صاحب، ایک تو سر کیونکہ آپ سینٹ میں ہیں، اب میرا خیال ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی سے معاملہ نکل کر اب یہ سینٹ میں آپ کے پاس آ گیا ہے۔ کیا سینٹ میں آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ اپنی بات منوا سکیں، یا ان بلوں میں جو ہے وہ ان کا راستہ جو ہے وہ روک سکیں، یا جو آپ کے تحفظات ہیں ان پر حکومت کو آمادہ کر سکیں کہ حکومت ترامیم کے لیے یا ان تبدیلیوں کے لیے تیار ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایک تو اندلیب عباس صاحبہ نے جو ہمارے متعلق الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ جس پارٹی کا لیڈر اپنے ورکروں کو یہ سکھائے، خود بھی یہ استعمال کرے کہ بیٹھتے ہوئے دوسروں کو گالی کہو، انہیں برا بلا کہو، انہیں نکما کہو اور اپنے لیے بہت اچھائی استعمال کرو، تو یہ بہت بہتر ہوتا کہ ہم ان سے آپ پروگرام کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں۔ آپ پہلے تو یہ صرف گالی دیتے تھے، اب یہ ہاتھ بھی چلاتے ہیں، تو اب یہ مہربانی کر کے ہمیں پتہ نہیں کہ کل ہم ان کے ساتھ پروگرام میں کس طرح بیٹھ سکیں گے۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ اپوزیشن کو جو ہے وہ نالائکیوں لائکیوں وقت ثابت کرے گا۔ یہ جو لائق حکومت ہے، یہ بڑی باوقار حکومت ہے، یہ جو اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ آئین پاکستان نے الیکشن کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے۔ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، کسی سمپل لا سے وہ نہیں بنا۔ اور یہ ذمہ داری آئین پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن اور اس ادارے کو دی ہے کہ آپ نے فری فیئر امپارشل الیکشن ملک میں کروانے ہیں، اور اس کے لیے سارے اختیارات ان کو دیے گئے۔ یہ ایک ایسا قانون بنا کے لائے، تاریخ آپ بھی بڑے سینئر آدمی کور کرتے رہے، کبھی الیکشن کمیشن سامنے نکل کر اس نے حکومت کے سامنے اس طرح نہیں کھڑا ہوا۔ انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ وہ ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، آپ وہ معاملات امینڈمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں جس سے آنے والے الیکشن کسی طور پہ بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، نہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے خوفناک بات کہ آئین کی یہ 28 شاید ان کی سیکشن ہوئے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، اگر یہ آپ کام کریں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کریں گے۔ اب اس حکومت کا یہ تماشا دیکھ لیں کہ جس کا چیف الیکشن کمیشنر وہ ادارہ جو آئینی ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ اگر ہو گئی، یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس نے کل اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لا پاس ہو گیا تو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے، آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اور آئین کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے پھر کیا؟ مگر سر سینٹ میں آپ کیا کریں گے سر؟ اس میں بھی آ رہا تھا، مہربانی کر کے اس میں بھی آ رہا تھا۔ اب یہ معاملہ انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی ہے، انہوں نے جس طرح یہ شرمناک قانون پاس کروایا نیشنل اسمبلی سے، یہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی، اگر یہ صاف ہوتے اور یہ چاہتے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے، انہیں الیکشن لاز سینٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کرنے سے پہلے پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے تھی اور اس میں لمبی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ کام نہیں کر سکے پھر یہ نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کرواتے، ووٹنگ کرواتے۔ انہوں نے جس اجلت کے ساتھ اپوزیشن واک آؤٹ کر کے گئی اور جس طرح پاس کیا، اس کی کیا سنگٹی اس لا کی رہ گئی ہے؟ سینٹ آف پاکستان میں ہماری پوری خواہش ہوگی کہ ہم اس لا کو روکیں، اور اب تو ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، اپوزیشن نہیں کہہ رہی، اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم سے آگے بھی نکل گیا ہے۔ تو اگر جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لا اگر پاس ہو گیا تو ساری یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بائی الیکشن میں کوئی شرمناک شکست ہوئی ہے، اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاور لے کے نادرا اور دوسروں کو اداروں کو دے رہے ہیں جو ایگزیکٹو کے نیچے آتے ہیں۔ اب اگر یہ ان کا ماحول ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی نیت ہے، تو کون ان کے ساتھ بیٹھ کر قائم کرے گا؟ اگر یہ لا سینٹ آف پاکستان میں انشاءاللہ رکے گا، اور اگر نہ بھی روکا، اس کے نیچے نہ کوئی الیکشن مانے گا، نہ اس کے نیچے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں۔ وہ ادارہ ہی الیکشن نہیں کروائے گا، مجھے یقین ہے۔ سینٹ میں سر دیکھیں نا، سینٹ کے بعد اگلا مرحلہ جو گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے سر سینٹ میں اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میں عباس صاحب سینٹ میں اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جوائنٹ سیشن کے پاس جو ہے وہ جائے گا، وہاں پر پھر گورنمنٹ کے نمبرز ہیں، تو پھر آپ کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی راستہ ہے کوئی جس پر جو ہے وہ
گورنمنٹ اگر یہ چاہے نومیریکل سٹرینتھ پہ یا پروسیجرلی دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو منظور کرا لیں گے اگر وہ چاہیں. تو آپ کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ اور ہے؟ یہ اگر طاقت کی بنیاد پر جیسے عددی تعداد پر کل اس سسٹم کو تبدیل کروا دیں, کہہ لیں فیڈرل جو نظام ہے, جمہوری نظام, اس کے خلاف ہی ہم کھڑے ہو جائیں, وہ کہیں گے ہمیں یہ فیڈریشن کا جو نظام ہے اس کو ہم نہیں مانتے, تو کیا ایسا قانون کو اپوزیشن سپورٹ کر سکتی ہے؟ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی مخالفت کی, سینیٹ آف پاکستان میں بھی بھرپور مخالفت کریں گے, ریجیکٹ کریں گے. ہاں یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جائے گا, لیکن کیا اب الیکشن کمیشن کے اس لیٹر کے بعد, اب الیکشن کمیشن کے اس احتجاج کے بعد ان کے لیے کوئی رہ جاتا ہے, ان کی حیثیت کوئی رہ جاتی ہے؟ آج یہ کہاں کھڑے ہیں, آج ان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. میں ذرا وہ الیکشن کمیشن کے لیٹر کو آگے بھی وہ جو چینجز ہیں نا عباس صاحب, ان کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں 2-3 بڑے اہم معاملات ہیں اور یہ معاملہ ہی بڑا اہم ہے اس پہ بات کرنا. بٹ مجھے نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی ذرا ان کی ٹیک معلوم کر لیں. دیکھیں نفیسہ شاہ صاحبہ, اس ڈیبیٹ میں 2 چیزیں جو ہیں ان کو ذرا ایڈریس کر دیجئے. نمبر 1, ایک تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پروسیجرلی ہم نے جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ ہم نے وہی اختیار کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن جو بات چیت کا کہہ رہی ہے, دس از پوائنٹ نمبر 2, کہ اپوزیشن کا جو موقف تھا وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس پر یہ بات جب گورنمنٹ نے یہ پرپوزل دی تھی تو اس وقت اپوزیشن کا موقف آیا تھا, اور آپ لوگ کیونکہ باہر جلسے بلسے ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے, تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی حکومت سے. تو اب اگر اپوزیشن کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, گورنمنٹ کہتی ہے ہم پروسیجر اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ منظور کروا لیں گے, تو کیا کوئی اور راستہ آپ کی نظر میں ہے اس کے لیے ریفارمز کا یا اصلاحات کا اگر گورنمنٹ لانا چاہتی ہے؟ دیکھیں پہلے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اصلاحات لے کے آ رہے ہیں الیکشن پروسیس کی شفافیت کے لیے. تو معذرت سے جو پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ شفاف نہیں ہے, اور آئین کے بعد اگر اس ملک میں کوئی اہم قانون ہے تو وہ الیکشن لاز ہے, اور اگر الیکشن لاز میں آج بھی جو میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن نے 72 جو یہ چینجز لے کے آئے ہیں کلوزز میں, ان میں سے 45 انہوں نے آئین سے اختلافات, الیکشن لا سے اختلافات, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی بنا پر سخت اعتراضات ہیں ان کو, اور ہم نے تو اس کو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آئین سے 15 شک 72 میں 15 شک آئین کے خلاف ہیں تو وہ تو پورا کے پورا قانون جو ہے اس پہ بہت بڑا سوال ہے, اور اگر اس طریقے سے یہ کریں گے تو یہ سٹینڈ نہیں کرے گا. مجھے حیرت ہے کہ ان کے قانون دان کون ہیں, کون ان کے قانون بناتا ہے کہ ایسے قوانین لے کے آئے ہیں جو بنیادی آئین کے خلاف ہے. تو ایک بہت ہی افسوسناک یہ پینٹ کرتا ہے پکچر, اور یہ اس بات کی شاہدی ہے کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں جو انہوں نے قانون سازی کی ہے وہ بہت ہی کنٹروورشل قانون سازی کی ہے. اول تو کی نہیں ہے, جو کی ہے قانون سازی کی ہے, اور جیسے کہتے ہیں کہ فارم اور سبسٹنس جو ہے دے آر ایکولی امپورٹنٹ. اگر آپ سبسٹینٹیو آپ کا فلا ہے, اس میں سبسٹینٹیو بھی فلا ہے, اس میں فارمل بھی یعنی پروسیجرل بھی فلاز ہے, تو اس لیے یہ قانون سٹینڈ اس وقت نہیں کرے گا, یہ کنٹروورشل ہے. اگر اس کو اچھا جی نفیسہ صاحبہ, آپ کی آڈیو نہیں آ رہی. اچھا لیٹ می کم بیک. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی ذرا آڈیو ذرا ہم فکس کر لیتے ہیں, اور میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں, ذرا اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. یہ انتخابی اصلاحات والا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اس پر سینٹ میں کیا ہوگا, اور پھر اگر سینٹ سے آگے بات جاتی ہے تو جوائنٹ سیشن وہاں پر کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نفیسہ شاہ صاحب آپ بات کر رہی تھی, ایک تو اپنی بات مکمل کر لیجئے, دوسرا یہ جو کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم تو ان کو بڑی دیر سے یہ آفر کر رہے ہیں, پرپوزل دے رہے ہیں, اب الیکشنوں میں بڑا کم وقت بچا ہے. آج بھی اسمبلی کے جو فلور پہ بات ہوئی تو اپوزیشن کا جو موقف رہا ہے کہ ہم نے اس پر بات ہی نہیں کرنی, تو اس کے علاوہ پھر آگے بڑھنے کا راستہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ملک میں الیکشن کے اصلاحات آپ کو کرنے ہیں
اور یہ انشور کرنے ہیں کہ الیکشن آنے والے الیکشن پر شور و غل نہ ہو، اس سے پہلے، دوران یا اس کے بعد، اور ملک میں سیاسی استحکام ہو، تو آپ اس سینسٹیو ایشو پر قانون سازی بنا کنسنسس آپ نہیں کر سکتے. لیٹ دیٹ رجسٹر ان their heads. بنا کنسنسس یہ قوانین نہیں چلے. 95% کنسنسس آپ ڈرا کر لیں، 5%. لیکن ان بنیادی ایشوز پر اگر آپ قوانین کو اس طریقے سے بلڈوز کریں گے، آپ پروسیجر کی لتاڑ کریں گے، آپ کمیٹی میں مشاورت کریں گے، آپ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، تو پھر اگر بالکل ہر چیز فیئر اور لیگل بھی ہو اور اگر 80% جماعتیں اس کو نہ مانے تو آپ کے ملک میں فساد ہوگا اور آنے والے الیکشنز آپ کے متنازع ہوں گے اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے they should be wise about it. سیاسی پارٹی سے بھی مشاورت کریں اور کمیٹیز میں بھی مشاورت کریں اور دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے سموتھلی، اور دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو اس بنیاد پر اعتراض کیا ہے کہ 15 سے زیادہ جو شک ہیں وہ آئین کے بھی خلاف ہیں. تو آئین کے خلاف آپ قانون سازی کرنے لگے ہیں. میں اندلیب صاحبہ دیکھیں اب یہ دو چیزیں آ گئی. ایک ہے پروسیجر پہ ہو سکتا ہے آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہو کہ پروسیجر جو اڈاپٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے وہ تقاضے جو ہے وہ پورے کر دیے، لیکن دوسرا کہ ریفارمز کا کیا کوئی فائدہ ہوگا جب اپوزیشن پارٹیز آن بورڈ نہ ہو، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے آن بورڈ نہ ہو، تو کیا ایسی اصلاحات کا کوئی اثر ہوگا یا اس کے بعد پھر ہم اگر شور شرابہ ہی دیکھیں گے؟ دیکھیں لاجیکلی سوچیں آپ رحمان کہ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی 70 کے بعد الیکشنز کبھی فری اور فیئر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ یہ 4 دفعہ آئے تھے مرکز میں پیپلز پارٹی اور 3 دفعہ آئے تھے پی ایم ایل این، اور یہ بھی اسی پروسیس سے آئے ہیں. تو اس دفعہ جب انہوں نے اعتراض کیا تو وہ اعتراض یہاں تو پھر یہ تھا کہ جی چونکہ ہم دھاندلی سے اس سسٹم کے تھرو آتے رہے ہیں اور اس دفعہ ہم نہیں آ سکے تو ہم وہی سسٹم چاہتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ چوز ہوں. تو پرابلم دھاندلی میں سسٹم میں نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس دفعہ بقول ان کے کہ وہ سلیکٹرز نے ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں تو یہ ان کا سٹانس ہے کہ جی ہم ہر دفعہ دھاندلی سے آتے ہیں، اس دفعہ چونکہ ہم نہیں آئے تو ہمیں سسٹم پہ اعتراض ہے. اگر اس دفعہ جیسے انہوں نے کہا نا ہم تو بات کریں گے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں سے ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں، تو پھر یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم ہم نے مینٹین کرنا ہے، بس ہمیں کسی طرح لے آئیں اس سسٹم کے تھرو. یا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آج اتنے 50 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ یہ ہے، یہ کام نہیں چلتا، ہر دفعہ یہ اسی طرح پولنگ ہوتی ہے، ہر دفعہ اسی طرح لسٹیں بنتی ہیں، ہر دفعہ اسی طرح دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر یہ کہیں کہ جی آلٹرنیٹو سسٹم کیا ہے. آلٹرنیٹو سسٹم جو ہوتے ہیں جس میں ہیومن ایلیمنٹ کم ہو. ساری دنیا میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ جہاں آپ ہیومن ایلیمنٹ کم کریں گے وہاں دھاندلی، کرپشن، یہ چیزیں کم ہوں گی. اب جب ہم نے کہا کہ جی سینٹ میں، کیونکہ یہ 2016 میں نواز شریف نے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. جب ہم نے کہا حکومت میں آ کے، ابھی حکومت کبھی نہیں کہتی آ کے، حکومت کو فائدہ ہوتا ہے نہ کر کے، ہم نے کہا شو آف ہینڈز کریں، تو یہ جس کو کہتے ہیں یہ اوپر سے اوورسیز پاکستانیز سسٹمیٹک چینجز کی جن کی آپ نے بات کی، مجھے ایک چیز کو ایڈریس کیجئے اندلیب صاحبہ، ایک چیز کو ایڈریس کیجئے جو سسٹمیٹک چینجز. آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ نے کہا ہیومن انٹرفیرنس اس کے اندر کم سے کم ہونی چاہیے، بٹ یہ نادرا والی جو ڈیسیجن ہے ووٹر لسٹوں کے لیے جس پر ای سی پی کا بھی اعتراض ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ ادارہ تو وفاق کے تحت ہے تو اس کو انوالو کرنا ووٹر لسٹوں میں، حلقہ بندیوں میں، کیا یہ متنازع نہیں بنائے گا یا اس کا آپ کی نظر میں اس کا کوئی اور حل ہے یا یہی بیسٹ آپشن کیوں ہے نادرا والی؟ دیکھیں کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آئی ڈی کارڈ سے سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے آئی ڈی کارڈ آپ کے سمارٹ کارڈ ہو گئے، اب آپ کا صحت کارڈ بھی آئی ڈی کارڈ پہ ہوگا. ساری دنیا کے اندر آئی ڈی کارڈ، کیونکہ ہیومن ایلیمنٹ جتنا کم کریں گے نا لوگوں کو انوالو کرنا، اور چونکہ نادرا تو ان کا ایک آئی ٹی ڈیٹا بیس ہے، اس میں وہ خود بخود آپ کا نمبر آتا ہے اوپر اور اس نمبر پہ آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتی چیزیں. اب یہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہوا کہ جی آپ کو اٹھا کے آپ کا حلقہ کہیں اور تھا، آپ رہتے کہیں اور تھے اور آپ کو 100 میل پہ دور پھینک دیا. اب یہ ساری چیزیں تو نادرا کی ڈیٹا بیس کے ساتھ
اگر الائنڈ ہوں گی تو یہ نہیں ہوں گی. اگر آپ کو آپ کا جو لکھا ہوا ہے پتہ اور اس کو آپ کو سیالکوٹ میں آپ رہتے ہیں اور آپ کا سائیوال میں انہوں نے کر دیا ہے آپ کا پولنگ بوتھ, تو یہ ہوتے ہیں طریقے دھاندلی کے جو یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 70 سال سے ان کو فیس بھی کیا ہے اور ان کے دے آر کمفرٹیبل ود اٹ. کیونکہ ان کو یہ آتے ہیں حکومتوں میں. باسی صاحب اگر نادرا کو انوالو نہ کریں, میں ذرا یہ نادرا والی چیز کا میں جواب لے لوں کیونکہ یہ اعتراض عباسی صاحب نے بھی اٹھایا تھا. 1 منٹ میں دے دیں عباسی صاحب, اگر نادرا اس کو ڈیٹے کو امپرووائز کرنا ہے, اس کو مزید بہتر کرنا ہے, ڈیجیٹائز کرنا ہے, اگر نادرا کو نہ دیں تو پھر کس طرح سے یہ کام کیا جائے؟ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے نہ پڑھا ہے, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ سمجھ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا, آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن کا قانون ہے کہ سیٹیں آبادی کی بنیاد پر ہوں گی, یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی اس ملک میں سینسز ہوں گے, سینسز کے بعد ڈی لمیٹیشن ہوگی اور اس پہ سیٹیں جو ہوگی وہ پاپولیشن کی بنیاد پر تقسیم ہوں گی. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹر کے طور پر کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ چاہیے. جب تک اس ملک میں آئین کو آپ امینڈمنٹ نہیں کرے وہ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ای سی پی نے بھی یہی لکھا ہے جی. اب ہم کہتے ہیں ای سی پی نے بھی, میں نے کہا یہی اعتراض اٹھایا. یہی اب ووٹنگ کا معاملہ, ووٹر لسٹ کا معاملہ فائنلائز کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا ہے. وہ نادرا ایک ایگزیکٹو کے نیچے ایک ادارہ ہے. ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی چیئرمین نادرا لگا دے, اسے جو مرضی ہے چیزیں کروا لے, جو مرضی ہے ووٹر لسٹیں چینج کروا لے. اور آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہلا جو اختیارات دیا جاتا ہے وہ فوراً چیف الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. ابھی ٹرائیبیونل نہیں بنے ہوتے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے الیکشن کا آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں الیکشن کرائیں, وہاں اعتراضات وہاں آپ داخل کر سکتے ہیں. یہ کہ وہ ایک آئینی اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو حکومت کے نیچے کسی طور پہ بھی نہیں آتا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ اتنی شرمناک لا ایسا ہے کہ سارے اختیارات سر, مگر آپ کی نظر میں عباسی صاحب, کیونکہ سر آپ سینٹ میں بھی کرتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ظاہری بات ہے آپ الیکشن کے پروسیس کو آپ سب لوگ بڑا قریب سے جو ہے وہ جانتے ہیں, اور کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ بڑا آسان ہے. اگر آپ کا میں یہ آرگومنٹ مان لوں کہ یہ قانونی طور پر جو ہے یہ نہیں کر سکتے تھے, تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ساری پارلیمان کی جو, اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے تو اسے سب کو مل کے دور کرنا چاہیے تھا. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اور دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. الیکشن کمیشن جس طرح پہلے بنائی تھی, جو ابھی آپ دیکھیں جو الیکشن ابھی ہم نے 2017 کا بنایا تھا, اس میں 119 میٹنگ ہوئی تھی, تمام سیاسی جماعتیں اس میں بیٹھی تھی, دونوں ہاؤسز کے لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سونا گیا, نادرا کو سونا گیا, باقی اداروں کو سونا گیا, صوبوں کو سونا گیا, اور اس کے بعد پھر لا بنایا گیا ہے. اگر یہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اگر ایک جماعت ان کے ساتھ ایگری نہیں ہے, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ایگری نہیں جنہوں نے الیکشن کروانا ہے, تو یہ کس کے لیے یہ لا بنا رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ لا اپنا وڈرا کریں, معافی مانگے, ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہو, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلائیں, باقی چیزوں کو بلا کر وہ ایک کنسنسس پیدا کریں, بڑا براڈ بیس کمیٹی ہو, ہر چیز کو دیکھے اور پھر لا کمیٹی کے بہانے سے ہی ایٹ لیسٹ اس پہ بات تو ہوگی. مگر میں نفیسہ شاہ صاحب, یہ جو سسٹمیٹک چینجز ہیں, اب دیکھیے حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر اس کو سسٹمیٹک چینجز لے کر آنی تو کہیں نہ کہیں پر تو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. اور حکومت کو یہ بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ جیسے معاملات چل رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہے. تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ کیا اس کو بدلنا چاہتے ہیں یا پھر معاملات کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت بھی قانون بالخصوص آپ کی ڈی لمیٹیشن, آپ کی جو ووٹر لسٹ کا ایشو ہے, الیکشن کمیشن کے پاورز ہیں, ایک کنسنسس ہے. آپ جو جن چیزوں پر انڈرسٹینڈنگ ہے ساری جماعتوں کی, جس ایشوز پر پارلیمنٹ نے کنسنسس کی بنیاد پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا, تو ان کو کیوں کریدتے ہیں آپ؟ کیوں آپ ایک سیٹلڈ ایشوز کو میں کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ تو سراسر شرارت ہے.
ہاں اوورسیز پاکستانیز پر پھر آپ کو ایک لمبی بحث کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کے آئین میں وہ اس وقت وہ اجازت نہیں ہے۔ نادرا کی لسٹ، نادرا کو آپ ایسے اختیارات کیسے دے سکتے ہیں ووٹر لسٹوں کے؟ یہ اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، جس طرح پارلیمان امپورٹنٹ ہے اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ہمیں اور امپاور کرنا ہے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ سیٹلڈ ایشوز کو ای وی ایم جب آج تک مجھے بتا دیں، آج تک جواب دے دے پی ٹی آئی کہ آر ٹی ایس سسٹم کیوں فیل ہوا، وہ ٹیکنالوجی تھی وہ کیوں، اس کا جواب دے دے، پھر ہم ای وی ایم پر بات کرتے ہیں۔ تو ایوی کی بنیاد الٹی سیدھی لے کے آئے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک بریک کے بعد ذرا ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی جو انتخابی قوانین میں تبدیلیاں ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے اعتراضات، کیا ان اعتراضات کا جواز ہے یا نہیں؟ عباسی صاحب دیکھیے، میں تھوڑا سا کیونکہ پارلیمانی سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ لوگوں نے اب فیصلہ کیونکہ ہو چکا ہے کہ استعفے ابھی نہیں آ رہے، پارلیمان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی سیاست ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کا بھی بیانیہ تقریباً یہی ہے، پیپلز پارٹی تو اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس آئیڈیا کو کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ سیاست کرنی۔ تو یہ سر آنے والے 2 سال یہ آپ سوائے احتجاج کے آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے اب، جبکہ حکومت کا رویہ ایسا لگتا ہے بڑا جارحانہ ہے اور حکومت آپ کو تقسیم کے بھی تانے دیتی ہے، تو کس طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، تو وہ کیا ٹف ٹائم آپ حکومت کو دیں گے؟ دیکھیں، اس حکومت کی ہر خواہش ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، ایسا کام ہو جس سے جمہوریت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پٹری سے اتر جائے۔ وہ ایک ایسی پریسیڈنس اس ملک میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری روایات کے خلاف ہو۔ ہم آئین کے پاسدار ہیں، ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے آئین پر حلف اٹھا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اور جو آئین کے اندر ہمیں جو آپشن دیے ہوئے ہیں رحمان اظہر صاحب، ہم صرف ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارا اور اس حکومت کے رویے میں فرق ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو پی ٹی آئی کی جنہوں نے دھرنا دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کر کے وزیر اعظم ہاؤس کو باہر نکالیں گے، وزیر اعظم ہاؤس سے استعفیٰ لے کے بغیر نہیں جائیں گے، جنہوں نے وہاں کہا ہے، کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم جو پاکستان کے ریٹ ہے اس کو اسٹیبلش ہم نہیں مانتے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، اپنے ورکروں کو کہا کہ آج سے بعد بل دینا بند کر دیں، حکومت کی بات ماننا بند کر دیں، پولیس کو مارنا شروع کر دیں، ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ رویہ تھا جو غیر جمہوری تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ وہ رویہ ہم نے توقع ہم سے کوئی نہ رکھے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری پارٹیاں، ہم نے بڑی مار کھائی ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، لہٰذا ہم ہر وہ اقدام کریں گے جو جمہوری ہو۔ جمہوریت کے اندر، آئین کے اندر جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں وہ ہم ضرور ایکسرسائز کریں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، صوبہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، سڑکوں میں لوگوں کو نکالیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ظالمانہ جو پالیسیز تھی، اور اب وقت آ گیا ہے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتا ہے، اب تو اس ملک کے جو آئینی ادارے ہیں وہ ان کے خلاف نکل پڑے ہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں گے کسی حکومت کے خلاف الیکشن کمیشن اس طرح باہر نکلا اور باقی ادارے نکلے ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے جمہوریت کو نقصان ہو، جو غیر آئینی ہو، جو غیر قانونی ہو، لہٰذا ہم وہ بالکل اقدام نہیں کریں گے وہ جو انہوں نے کیے۔ آئین کے اندر جو یہ آنے والے 2 سال میں ایسا لگتا ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے وہ سیاست کا محور ہوگی۔ میں آئی گیٹ یور پوائنٹ، جی پوائنٹ ٹیکن۔ دلیپ صاحبہ، یہ سیاست تو اب پارلیمان کے اندر ایسا لگتا ہے ان 2 سالوں میں جو ہے وہ سیاست میں بڑی گرما گرمی ہونی ہے، لیکن آپ کو بھی پارلیمان کے اندر قانون سازی کرنی ہے، آپ نے اصلاحات کے بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی منیمم ورکنگ ریلیشن شپ نہیں اس کے ساتھ چاہیے؟ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کا رویہ پہلے سے اور زیادہ جارحانہ ہو گیا پارلیمان کے اندر بھی، جب سے انہوں نے پارلیمان کے اندر آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، پارلیمان کے اندر آپ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیں، یہ نہایت جس کو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ 22 کروڑ یہ دیکھتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا لیکچر جمہوریت کا اور آئین کا اور اداروں کا، اور ان کا جو لیڈر اور یہ سارے ہیں کھلا کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم کہنا ہے، ہم نے عمران خان سے بات نہیں کی،
ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو ہٹائیں. مطلب فوج کو کہہ رہے ہیں انٹرفیئر کر کے، جیسے ہمیشہ یہ آتے رہے ہیں ان کے سائے کے نیچے. اس دفعہ بھی کہہ رہے ہیں، دبنگ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ان کو ہٹائیں تاکہ ہم آ سکیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، خاقان عباسی بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین اور وہ جس کو کہتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت نام کی ان کو کوئی چیز ہی نہیں آتی. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو پامال کیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، ججوں کو مارا، ججوں کی جانوں پہ حملہ کیا. یہ وہ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں یہ لوگ یہ ایسی زبان بولتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے ایم ایل اے نے انہوں نے آپ کے بارے میں کہا، آپ نے ان کو جواب دے دیا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے 2 سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری بات پوری نہیں سنی، آپ نے میری بات نہیں پوری سنی. دیکھیں انہوں نے بہت باتیں کی. یہ روہیل اسکر ان کے ایم این اے نے کہا ہے کہ پنجابی کلچر جو ہے وہ گالی دینا ہے. ان کے ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جوتا ماروں گا میں اسپیکر کو، اور باہر نکل کے کہا کہ میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا، آج تک نہیں مانی، اور دوبارہ جوتا ماروں گا اسپیکر کے. یہ بات کرتے ہیں تہذیب کی، یہ بات کرتے ہیں پارلیمانی روایتوں کی، یہ بات کرتے ہیں خواجہ آصف جس نے کھڑے ہو کے اسد عمر کے باپ کو گالی نکالی تھی اسمبلی کے فلور پہ. یہ بات کرتے ہیں اداروں کے احترام کی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور جہاں تک پوری دیکھیں یہ نااہل اور نالائق اپوزیشن ہے. 11 بندے مل کے یہ کہتے ہیں جی اب احتجاج کریں گے. یہ ایک احتجاج نہیں کر سکے. انہوں نے دسمبر میں گورنمنٹ گرانی تھی، نہیں گرائی. تو انہوں نے استعفے دینے تھے، نہیں دیے. انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا الیکشنز کا، نہیں کیا. انہوں نے مینار پاکستان پہ وہ بھرنا تھا، نہیں بھر سکے. انہوں نے کہا آر یا پار، یہ پار ہو گئے. آج یہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگے ہیں کہ اپنے مدرسے سے بچے نکالیں تاکہ ہم جلسے کرا سکیں. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کر سکے. یہ بالکل پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر فیل ہو گئے. عید کے بعد کی ویسے انہوں نے 14 اگست میں اسلام آباد کا جلسہ کہا ہوا ہے. آگے کا راستہ آگے کا راستہ میں نفیسہ شاہ صاحبہ آپ سے پوچھوں گا. یہ جو 2 سال پارلیمانی سیاست، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمان میں رہ کر پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمان میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے دیں گے؟ میں اس بریک کے بعد پوچھتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. انتخابی اصلاحات، الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے اعتراضات، اور پھر اپوزیشن کی پارلیمانی سیاست پر کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی. اب اس بحث کو سمیٹنا ہے. میں نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ 2 سال جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا پارلیمان میں جو ماحول ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، کیا یہ اسی طرح سے چلے گا، یا اب جب کہ آپ کی بھی سیاست پارلیمان میں ہے، تحریک انصاف تو حکومت کے اندر ہے، تو پھر کیا آپ دیکھ رہی ہیں کس طرح سے آنے والے 2 سال جو ہیں وہ پارلیمان کے گزریں گے؟ دیکھیں ماضی کے اگر 3 سال دیکھیں آپ اپوزیشن کا کردار، بہت معذرت سے اندلیب بی بی نے کافی جنرلائزڈ باتیں کی ہیں. ہم نے بہت اسپیسیفک ڈیبیٹ تھا ای سی پی کے اوپر. ماضی کے 3 سال بھی اگر دیکھیں تو اپوزیشن نے اس ملک کے ضمیر، اس ملک کے پسے ہوئے طبقے کی آواز، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، آئینی راج کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. ہم نے کولیشنز بھی بنائی. ہم اس وقت اسمبلی کے اندر بھی یہ ای سی پی میں جو یہ ووٹ کا ڈاکہ ڈال رہے تھے، جو آئین کے خلاف ایک قانون سازی کرنے جا رہے تھے، اس کو اپوزیشن نے ہی روکا ہے. اس کے اوپر اپوزیشن نے ہی آواز اٹھائی ہے، اور آنے والے ٹائم میں بھی ایسے ہی کریں گے. وی ول ناٹ گیو دیم کہ جو مرضی کرتے پہلے بھی ان کے اس قسم کے جتنی آپ ان کی آرڈیننسز دیکھ لیں، حد ہوتی ہے. کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اگر آپ کو کس کی تعیناتی کرنی ہے تو آرڈیننس، کس کو ڈسمس کرنا ہے تو آرڈیننس، کس کو ایکسٹینشن دینا ہے تو آرڈیننس، کس کی توسیع کرنی ہے تو آرڈیننس. گورننس آرڈیننس. پارلیمنٹ کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو وی آر الرٹ. ماضی کے 3 سال میں بھی ہم نے ان کو ٹف ٹائم دیا، آگے بھی ٹف ٹائم دیں گے، اور یہ خبردار ہم ان کو کرتے ہیں. ابھی یہ انسٹیٹیوشنل کلیشز انہوں نے کیے ہیں. پارلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے انسٹیٹیوشنل کلیش کیا، جوڈیشری کے ساتھ انسٹیٹیوشنل کلیش کیا، اب ای سی پی کے ساتھ انسٹیٹیوشنل کلیش کرنے جا رہے ہیں. وی ول ناٹ لیٹ دیم.
اس میں ملک کی انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک۔ کا معاملہ ہے، یہ ہوش کے ناخن لیں۔ اوکے ٹھیک ہے، رائٹ۔ عباسی صاحب، سینٹ کا محاذ ایسا لگتا ہے اپوزیشن کے پاس ابھی بھی ہے، کیا سر 2 سال اگلے آپ کو پارلیمان میں کیسے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ الیکشن ہوئے تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے ہوم سے بھی وعدہ کیا اور پارلیمان میں وعدہ کیا کہ میں ویسٹ منسٹر کی طرح یہاں کوسچن آور ہوں گی، میں خود آیا کروں گا، میں جواب دیا کروں گا۔ جس ملک کا وزیر اعظم صاحب سینٹ آف پاکستان میں 3 سالوں میں ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے آئے ہیں، دوبارہ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ سینٹ آف پاکستان میں جو اپر ہاؤس ہے 5 منٹ کے علاوہ دوبارہ وہ ابھی تک تشریف نہیں لا سکے، نہ ہی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے آنا گوارا کیا ہے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ آ کر پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہے، کیونکہ یہ پارلیمان کو سیریس نہیں لیتے۔ پارلیمان جمہوری نظام پہ اگر ان کا یقین ہوتا تو سب سے بڑا فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے، اس کے سامنے وہ انہوں نے خود ایک دفعہ کہا کہ میں جواب دے ہوں گا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا جواب دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے رویے چینج نہ کیے، اپنی جو ہر وقت گالی دینا، ہر وقت چور و ڈاکو کہنا، ہر وقت دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ہر وقت دوسرے کے لیے برا برا کہنا، اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ جمہوریت میں اپوزیشن اور حکومت دونوں جو ہیں وہ دونوں مل کر نظام کو آگے لے کے جاتے ہیں، اگر ایک کوئی اب نہیں کر سکتے، یہ اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں، یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ اپوزیشن سے رائے دینا گوارا نہیں کرتے، تو کون سی جمہوریت میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو یہ آگے لے کے جائیں گے؟ ان کے ٹائم کا میں ذرا اندلیب صاحبہ سے پوچھ لوں۔ اچھا اندلیب صاحبہ، اتفاق رائے کیا ہم دیکھ سکیں گے، یا پارلیمان میں جو کچھ جس طرح سے ہوا ہے کوئی اسی طرح کا کم و بیش ماحول جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا؟ میں مانتا ہوں کہ سیاست میں گرما گرمی ہوتی ہے، اپوزیشن تنقید کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، حکومت بھی آگے سے جواب دیتی ہے، مگر کیا کچھ بدلے گا؟ یہ 2 سال بڑے امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیں، ریفارمز کو تو یہ نہیں روک سکتے، یہ سٹیٹس کو ہے، یہ پوری کوشش کرے گا، یہ مافیاز ہیں، یہ پوری کوشش کریں گے اور ہر قسم کی یہ بات کریں گے، لیکن ریفارمز ہوں گے اور ہو کے رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے جو بات کی کہ جی وزیر اعظم کی، تو پہلے تو چلے وہ تو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ان کے اپنے ہیں نواز شریف صاحب، ان کو تو واپس ملک میں بلائیں، وہ تو مفرور ہیں، وہ تو جس کو کہتے ہیں اشتہاری ہیں، ان پہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، ان کو تو کہیں آ جائیں کہ وہ وہاں بیٹھے پولو کھیل رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ میرا ملک، وہ میرے ملک میں جمہوریت لے کے آؤ، وہاں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، تو ان کا تو لیڈر ہی غائب ہے، یہ تو ایک چکن لیگ ہے۔ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، رائٹ جی، انہوں نے 2 سال بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سینیٹر جاوید عباس صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔